अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि वो जो ऊंची उड़ान रखते हैं ख़त्म उनके सफ़र नहीं होते, कैसे गर्दन झुका दें ए नासिर जिनके कांधों पे सर नहीं होते। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक बार फिर उन प्रोफेसरों के बारे में है जिन लोगों ने वेटनरी यूनिवर्सिटी में शैतानी खेल खेला। कैसर साहब, आज की अपडेट्स के हवाले से आप नाजरीन को आगाह भी कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से वो लोग जो हैं उनमें से एक प्रोफेसर को बहाल कर दिया गया है और वो प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटी में आकर बच्चों को बच्चियों को किस तरह धमका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कड़वा सच प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रोग्राम फिर से आपके सामने है उन शैतानी खेल के हवाले से जो कि प्रोफेसर्स हजरात ने, उस्तादों ने अपने शागिर्दों के साथ किया। एक रूहानी बाप ने अपने बाप होने का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने उन रूहानी बच्चों के साथ जो है ये जुल्म किया और ज़्यादती की। उसके हवाले से यही आज हमारा तीसरा दिन का प्रोग्राम है। आपको बताना चाहेंगे, अपडेट आपको देना चाहेंगे। आप बहुत सारी बातें फैसल दुरानी साहब से करेंगे, बहुत सारे ऐसे मामलात हम उन लोगों को लाइन पर लेंगे जो कि इनके उसातिज़ा में से हैं, प्रोफेसर्स हजरात हैं, और अतर साहब जो कि इस कैबिनेट के इस कन्वीनियर जो हैं वो इंचार्ज हैं। इस जो हो रही है ये इंक्वायरी हो रही है, क्या ये इंक्वायरी फिर उसी तरीके से दबा दी जाएगी? क्या ये इंक्वायरी जो है फिर उन्हीं शैतानी हाथों में चली जाएगी? क्या यही इंक्वायरी जो है फिर किसी का इस्तेहसाल करेगी और किसी के खिलाफ जाएगी, या फिर आज इंसाफ का बोलबाला होगा? ये कड़वा सच जो हम 3 दिनों से बोलते चले आ रहे हैं, इसकी सच्चाई जो है हमारे अरबाब इख्तियार के रूहों में और उनके जो है रगों में उतरेगी, तो वो भी सच बोलना शुरू करेंगे और सच पर अमल करना शुरू करेंगे। क्या ऐसा होगा? ये सारी बातें जो है वो इंशाल्लाह आज तीसरा प्रोग्राम है हमारा, इसी हवाले से इस पर हम करेंगे और आप लोगों की राय भी हम लेंगे। आप लोगों की राय हमारे साथ, आप लाइव प्रोग्राम आप हमारा चल रहा है जिसके ऊपर आप हमारे साथ लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर होगा जिस पर आप हमें कॉल करें, अपनी राय दें, इस हवाले से बात करें, अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर चलें, हमारे कदम से कदम मिलाएं ताकि इस आवाज़ को ये नकारा खुदा बने, ये ऐसी आवाज़ निकले कि इस आवाज़ से वो ईवान लरस जाए जहाँ पर बेइंसाफ़ी होती है, जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होने के लिए वक्त दरकार होता है, और वो झूठी और बेबुनियाद खबरें और वो झूठी इंक्वायरियाँ जो हैं वो दफन हो जाएं और वो सच्ची इंक्वायरियाँ वो सामने आ जाएं। आपकी आवाज़ इस हवाले से हमारे लिए बहुत ही जो है वो मोतबर है। नाजरीन, आज फिर हम उसी हवाले से बात करते हैं। आपको मैं ये बताता चलूं कि 2 वो उस्ताद जिन्होंने ये शैतानी खेल खेला, उनमें से एक बंदे को तो बहाल कर दिया गया है और एक बंदे को शायद इस वजह से बहाल नहीं किया गया कि हम 3 दिन से इसी बात पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और फैसल साहब, आपके भी इल्म में है कि आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचाई है, यहां तक कि MPAs हजरात, MNA हजरात, मिनिस्टर्स हजरात, उन तक आप आज भी आपका सारा दिन इसी हवाले से गुजरा, मेरा भी सारा दिन इसी हवाले से जो है वो चलता रहा। हमने ये लोगों ने छुपाया हुआ था, ये सारा किस्सा ये 3 साल से छुपा हुआ था ना, और अब आगे भी छुपा रहे हैं। देखे ना, और शायद उसी वजह से इन्होंने एक बंदे दोनों को बहाल करना था कि एक दिन एक को करना था, दूसरे दिन दूसरे को करना था, लेकिन वो इसी डर से फिर उन्होंने उसकी बहाली रोक ली है और उसके बारे में कह रहे हैं जी कि हम। देखिए कैसे साहब, ये देखे ना कितनी बड़ी ज्यादती की बात है, यानी जुल्म है, और ये जुल्म भी इस किस्म का है कि मुझे समझ नहीं आती कि वाइस चांसलर साहब जो हैं वो कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसा वजीर आला हाउस है जहां पर लोग जो हैं वो जबरदस्ती दबाव डालकर मकरूह किस्म के लोगों को, भेड़ियों को जो शैतानी खेल खेलते हैं उनको बहाल करा लेते हैं। पता नहीं हमारे मेंबराने असेंबली जो हैं उनको ये समझ नहीं आती कि कल उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। आप देखें कि जिस शख्स को बहाल कराया गया है वो तो मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि उसको बहाल कराया जा रहा है, क्योंकि ये मुझे वाइस चांसलर ऑफिस से पता चला कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर वजीर आला सेक्रेटेरिएट से
ان کے شاید علم میں بھی نہیں ہے، لیکن نام یہ استعمال ہو رہا ہے. اور وائس چانسلر آفس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ٹیلی فون آ رہا ہے، وہ ندیم حسن آصف صاحب جو ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں. اور بابا چیف سیکرٹری پنجاب تو کبھی ایسا ٹیلی فون کر ہی نہیں سکتے. ندیم حسن آصف ایک اچھے آدمی ہیں، دونوں جناب بڑے زبردست قسم کے بڑے ایماندار آفیسر ہیں، لیکن یونیورسٹی میں جو ہے وہ انہوں نے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی وہ کھوسا صاحب کا ٹیلی فون آ رہا ہے. یہ بات میں تائید کرتا ہوں، آپ کی اس بات کی میں فیصل صاحب تائید کروں گا، کیونکہ کل بھی ہم نے نون لیگ کے جو نمائندے ہیں ہمارے زبیر احمد صاحب، آج وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، میرے ساتھ جاتے رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بہت ایفرٹ کی. ایک 19 رکنی ٹیم جو ہے وہ حمزہ شہباز کی طرف سے بنائی گئی ہے کہ اس کی انکوائری پراپر طریقے سے آپ لوگ اپنے طور پر کریں. جس کے سربراہ جو ہیں یہ زبیر صاحب ہیں. زبیر صاحب نے آج بہت ایفرٹ کی ہمارے ساتھ، وہ گئے بھی ہیں مختلف جگہوں پر اور اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا باقاعدہ طور پر. اگر ایسی بات ہو کہ چیف سیکرٹری کے جو ہیں وہ سی ایم ٹو چیف سیکرٹری کال کر رہے ہیں، تو اگر پھر یہ صاحب ہمارے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، جو باتیں جو افواہیں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ان طلباء و طالبات کو امپریس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ کروائی جا رہی ہیں کہ جی چیف منسٹر ہاؤس سے فون آ رہا ہے. بابا چیف منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون کیوں آئے گا؟ صرف والدین کو اور بچوں کو ڈرانے کی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر لیجئے. ہاں جی میں نے آواز آہستہ کر لی ہے. محمد خان چٹھا بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی چٹھا صاحب فرمائیے. سر میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ اپنے یہ کل کا بھی آپ کا یہی پروگرام تھا، آج بھی یہی ہے آپ کا. خدا کے لیے ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ان کو کہیں کہ اپنا اسلامی کلچر اپنا لیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو شیطانی کھیل ہے جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ فحاشی جو ہو رہی ہے یہ یورپ کی نقل ہے. اس کی وجہ سے نہ استاد رہے نہ شگرد رہا ہے. ان سے گزارش کریں جو ہماری بہنیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، جو ہمارے بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو خدا کے راہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں. اپنے نبی نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر شے ختم ہو جائے گی. آپ نے کل ایک ابرار صاحب ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، ہمیشہ آپ ان کو بڑا ٹائم دیتے ہیں اپنے چینل پہ. سر ان سے گزارش کریں کہ اگر نون لیگ اتنی کیپیبل حکومت ہوتی یا اتنے وہ سمجھتے آپ کے وہ پنجاب کے بڑے اچھے حکمران ہیں، خدا کے لیے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں دکھا. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں رو رہا ہوں، میں بھی اس ظلم کا شکار ہوں. چٹھا صاحب دیکھیں آپ کی آواز بھی اسی طریقے سے سنی جا رہی ہے، آپ کو بھی وقت دیا جا رہا ہے، آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں. یہ لائیو پروگرام ہے، 126 ممالک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. ہم آپ کی بھی بات نہیں کاٹ رہے ہیں، آپ کی سن رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے آپ ضرور بتائیے گا. قرآنی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے نا ایک دن آپ کو رات کو اس طرح اکیلا لیٹا ہوا تھا، آپ کا میں نے پروگرام سنا، میں نے سمجھا تھا کہ یار کو پاکستانی کی آواز ہے اس دنیا میں بھی. سر میری گزارش ہے کہ ریکویسٹ کریں جو بھی ہیں آپ کے ریویور یا جو بھی سننے والے ہیں آپ کے جو بھی بہن بھائی ہے جن کے بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ان سے بھی گزارش کریں خدا را اپنے گھر میں اسلام کو اپنائیں، اپنے گھر میں پردہ لے کے آئیں. انشاءاللہ جو یہ بے حیائی ہے سب ختم ہو جائے گی. اور جو یہ پروفیسر ہے نا یہ استاد نہیں ہے، استاد باپ ہے. اور یہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں یہ یونیورسٹی میں جاتی ہیں اگر وہ با پردہ ہو کے جائیں، خدا را اپنے اسلام کو ذہن میں مد نظر رکھے تو خدا کی قسم آپ کو یہ کبھی بھی شکایتیں ملیں گی. ہمارا کلچر نہ ہم مسلمان رہے ہیں نہیں جی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. چٹھا صاحب اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں اور آپ کی بہت ساری جو کہ کارآمد باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام کا بول بالا ہوگا تو تمام قوتیں جو کہ بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں، شیطانی قوتیں ہمیشہ انشاءاللہ ہارتی رہیں گی اور ہمیں انہیں ہرانا ہے ہر صورت میں. آپ کے ان مشوروں پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے.
فیصل صاحب بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جن کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، جو آپ کی طرف جو بات آئی ہے اس کے بارے میں. اچھا بات یہ ہے کہ جو چٹھا صاحب نے کہا ہے، فیصل صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ عبداللہ صاحب ہیں جو کہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اس کمیٹی کے جو انکوائری میں شامل ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی حافظ صاحب. وعلیکم السلام. حافظ عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کڑوا سچ پروگرام میں آنے کا، ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. آپ کو زحمت دی ہے اس حوالے سے جو کہ یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے، جس کی ایک انکوائری بٹھائی گئی ہے، جس کے آپ بھی ایک ممبر ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لیکن میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ نے تو کہہ دیا شیطانی کھیل. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے کہ تعلیمی ادارہ ہے، ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ طالب علم ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اسی طرح کی درخواستیں آتی رہتی ہیں. ابھی ہم بڑی ابتدائی طور پہ ہمارے پاس درخواست آئی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، مختلف شہادتیں اکٹھی کر رہی ہے. اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا چلے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ نے ان 2 لوگوں کو معطل کیوں کیا اور معطل کرنے کے بعد ایک بندے کو بحال کیوں کر دیا؟ لیکن میں نے نہیں معطل کیا ہے، معطل کرنے والی کو اتھارٹی کوئی اور ہے، وہ کمیٹی کوئی اور تھی. میں بھی انہی کی طرف آ رہا ہوں. تو ابھی بنی ہے ہماری کمیٹی نے، تو ابھی صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو بلا کے ان کے بیانات لیے. تو ابھی کیا صورتحال سامنے ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ کن کا جی؟ یہ جن سے آپ نے بیان لیے ہیں. دیکھیں یہ میں تو اب بیان دیے ابھی تو چلا ہے، انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، دوسرے لوگ ہوں گے ان کے موقف ہوں گے، کچھ گواہ ہوں گے، کوئی سپورٹو ایویڈنس آئے گی، اس کے بعد ہی کوئی کنکلوژن دیا جا سکتا ہے. ابھی کہنا تو بہت قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا. پروفیسر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہر ذی شعور انسان جو پاکستانی ہے اس کے بچے مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی جو ہے کوئی بندہ بھی، کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، ہم بھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں، سب لوگ بچے بچیوں والے ہوتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ قسم کی کوئی چیز ہو. پروفیسر صاحب جیسے ہم اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حقائق تک پہنچا جائے اور اس کے مطابق جو بھی آگے فیصلہ ہو وہ حقائق پہ مبنی ہو. حافظ صاحب کب تک یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھا دیا جائے گا؟ کب تک، کتنے دن اور یا کتنے ہفتے؟ یہ کمیٹی کو 60 دن دیا گیا ہے، پیڈا ایکٹ ہے پنجاب کا جو اس کے حوالے سے 60 دن کا وقت دیا گیا ہے. اس دوران یہ ساری کاروائی ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا پروفیسر صاحب صرف ایک بات بتا دیجیے گا کہ جو ابتدائی انکوائری ہوئی تھی اس میں جو انکوائری کمیٹی تھی اس نے ان کو گلٹی قرار دے دیا تھا اور اس انکوائری کی رپورٹ ہمارے پاس ہے. جی وہ انکوائری کمیٹی کے جو ابتدائی ارکان ہیں وہی اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کس بنیاد پر انہوں نے گلٹی قرار دیا اور کیا ان کی رپورٹ ہے. نہیں آپ کے پاس تو وہ رپورٹ آ گئی ہے نا جس میں انہیں گلٹی قرار. ہمارے پاس رپورٹ ہے لیکن ہم نے تو اپنے طور پہ انکوائری کرنی ہے، ہم تو اپنے طور پہ شہادتیں اکٹھی کریں گے، ہماری کمیٹی تو اپنا طریقہ کار سے کام کرے گی. اچھا اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ پرانی جو 2 سال پہلے کی جو انکوائری ہے وہ بھی ان کے خلاف گئی ہے، یہ گلٹی قرار دیے گئے ہیں، اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے؟ سال پہلے کی بات نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے ہم نے تو سارا فریش ایویڈنس لینا ہے. جی بہت بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کڑوا سچ میں آنے کا. فیصل صاحب ٹھیک ہے، رویے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ کی ہر بات کی عکاسی کرتے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب کا رویہ تھوڑا سا سرد مہر ہے اس حوالے سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو قبل از وقت کہہ دیا جائے کہ یہ ہوا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بچیوں نے لکھ کر دے دیا ہے تو وہ صحیح ہو. مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی وہ بات جو آپ کہنا چاہ رہے تھے جو کنوے نہیں ہو سکی، جو انہوں نے سننا غالباً مناسب نہیں سمجھی حافظ صاحب نے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، جو میری سمجھ میں بات آئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری بچی ہو، ہماری بہن ہو یا کوئی بھی ایسی لڑکی ہو، جوان لڑکی جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، اتنے لوگوں میں اپنے آپ کو وہ کیوں ایکسپوز کرے گی، اپنی عزت کو جو ہے وہ کیوں سامنے لے کر آئے گی جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ یہی کہنا چاہ رہے تھے. جی بالکل آپ نے بجا کہا کہ ایک لڑکی جو سٹیمپ پیپر کے اوپر سٹیمپ پیپر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بچی گئی اور اس نے جا کے وی سی کو شکایت کی کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے اور وہ بات وربل رہی، لیکن یہ بات وربل نہیں ہے، اس میں تو باقاعدہ طور پہ ان رائٹنگ اور وہ بھی سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا گیا ہے
تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ شیطانی کھیل اور حلفن کہا گیا ہے، حلفن کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں حلفن یہ بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اصل بات اور بھی کہ استاد کو بچانے کی کوشش ضرور کرے گا. میں کہتا ہوں کہ بڑے یہ وہ بات ہوگی مجا دیا بہنا ہوں نہیں، وہ پولیس والی بات آ گئی. بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب جو دوسرے لوگ ہیں جو انکوائری کمیٹی میں شامل ہیں بڑے اچھے اور نفیس لوگ ہوں، ان کا کوئی ایسا تعلق بھی نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دیکھیں نا معاملہ اتنا زیادہ سامنے آ چکا ہے، اس میں بدنامی کے خوف سے جو ہے شاید یہ ان پروفیسرز کو جو ہے نا وہ ریلیف دے دے. لیکن کیا ان کو ریلیف دینے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں نا ان بچوں کی زندگی کیا رہ گئی، ان لڑکیوں کی زندگی کیا رہ گئی، ان لڑکوں کی زندگی کیا رہ گئی جن کو یہ بچانا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟ یہ طارق محمود بات کر رہا ہوں، یلمان منڈی بہاولپور سے. یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ابھی حافظ صاحب کا بیان آ رہا تھا قبل وقت ہم کچھ نہیں بتا سکتے. آخر یہ حافظ صاحب قبل وقت کچھ نہیں بتا سکتے، کب بتائیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ 60 دن پیڈا ایکٹ کے تحت ہمارے پاس 60 دن ہمیں دیے گئے ہیں، تو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ 60 دن سے پہلے آپ نے انکوائری ختم نہیں کرنی؟ دیکھیں سر، یہ 60 دن میں انکوائری ختم نہیں کرنا چاہتے، بتانا کچھ نہیں چاہتے. ابھی ان لوگوں کا ایک لفظ ہے ان کا، قبل وقت ہم کچھ نہیں بتا سکتے. انہوں نے اس بات کی بھی مذمت کی ہے جو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے. بالکل آپ نے لکھا ہوا، میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا. اور یہ کیوں کھیلا گیا؟ اور وہ پروفیسر کیسے بحال ہوگا؟ اس میں سے ایک بحال ہو گیا جی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی گورنمنٹ ہے جس میں کوئی پوچھتا ہی نہیں کسی کو؟ پہلے تو میاں صاحب کہتے ہیں جی میں میرٹ کرتا ہوں. وہ کون سی جگہ پہ میرٹ کرتے ہیں؟ نہ وہ سکول میں میرٹ کرتے ہیں، نہ وہ ہاسپٹل میں میرٹ کرتے ہیں. کیا ایسے واقعات ہاسپٹلوں میں نہیں ہو رہے، کالج میں نہیں ہو رہے، سکول میں نہیں ہو رہے؟ آپ کس جگہ پہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میرٹ کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب اور یہ جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبل وقت کچھ نہیں بتانا؟ ان لوگوں نے اس وقت بتانا ہے جب ان کے اپنے گھروں میں یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب، پیڈا ایکٹ کے تحت 60 دن ان کو دیے گئے ہیں انکوائری کرنے کے لیے، لیکن اس میں یہ تو نہیں مینشن ہوگا کہ آپ نے 60 دن ہی پورے کرنے ہیں، 30 دن میں یہ نہیں کرنی، 5 دن میں نہیں کرنی، 4 دن میں انکوائری. ایسا بھی کوئی قانون ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کسی معاملے کو جب لنگر آن کرنا ہو، التوا میں ڈالنا ہو، دوسرے لوگوں کو ریلیف دینی ہو، لیکن یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا جو انہوں نے، بلکہ ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پروفیسر صاحب کی تصویر دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ وہ پروفیسر صاحب ہیں جو کہ دکھا دیں. چھوٹی تصویر ہے یا بڑی ہے، آپ اس کو سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کو بحال کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک صاحب جن کی تصویر ہمارے پاس فوٹو آ چکی ہوئی ہے، ہم اس کو ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ دکھائیے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان صاحب کی تصویر دکھائیں گے جنہوں نے یہ جو اس کام میں ملوث ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟ یہ شفیق عرض کر رہا ہوں جی، کینچی امر سے لاہور سے. جی شفیق صاحب فرمائیے. اصل میں جو ہے نا وہ کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ نظام تعلیم جو ہمیں دیا گیا تھا نا لارڈ مکالے نے، اس وقت ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ میں ان میں یہ نظام تعلیم جو دے کے جا رہا ہوں، اس سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، ان میں جو ہے نا وہ کم از کم یہ مسلمان نہیں رہیں گے. صحیح. اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کلام پاک میں سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ جو حرام چیزیں قرار دی جاتی ہیں تو اس سے پہلے کچھ بیریئر دیے جاتے ہیں. جی، بجا فرمایا آپ نے. تو جہاں پہ بھی جو ہے نا یہ کو ایجوکیشن ہوگی، آف کورس ہے، ہاں، وہاں پہ جو ہے نا یہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن بات یہ اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں نہیں ہے بھائی میرے، یہ بات ہے اسٹوڈنٹس اور استاد کے درمیان میں. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پاکستان کا معاشرہ وہ ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ پچھلے دنوں جو ادھر بند روڈ پہ جو ہے نا باپ بیٹی کا بھی ایک کیس آیا تھا، وہ عیسائی تھے. اس طرح تو آپ دیکھیے گا نا، اس طرح تو بہت سارے معاملات. پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ تو اس کا گڑھ ہے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کامران مجاہد کے بارے میں ایسا ایک کیس نہیں، بے شمار کیس ہیں، لیکن کامران مجاہد جن کے خلاف انکوائریاں ہوئی، نہ صرف کرپشن کی انکوائریاں ہوئی بلکہ بے شمار
جو طلباء و طالبات تھیں ان کے ساتھ زیادتیوں کی انکوائریاں ہوئی اور وہ گلٹی قرار پائے، اس کے باوجود ان کو ایکسٹینشن دی گئی، پھر ایکسٹینشن دی گئی، پھر ایکسٹینشن دی گئی. انہوں نے اس کے سلے میں مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ممبران کو سنڈیکیٹ کا ممبر بنا لیا. موج لگی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ بات تو ہے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک میں جو 34-35 سال سے لا قانونیت جو ہے نا وہ چل رہی ہے، تو اس کا لازمی شاخسانہ یہی نکلتا ہے. پھر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب، میں آؤں گا پھر اسی طرف واپس. کیا انکوائری کرنے کے لیے 2 دن 4 دن 5 دن یا 1 ہفتہ ناکافی ہے، یا اس کے درمیان یہ وہ آپ کی بات لنگر آن کرنے والی کیا اس کو گورنمنٹ دیکھ نہیں رہی ہے؟ گورنمنٹ کے اب تو گورنمنٹ کے وہ نمائندے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیے جی، گورنمنٹ کو ہر بات کا پتہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جس کو بچانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے ممبران اسمبلی شامل ہوں، کچھ ایسے بیوروکریٹ شامل ہوں، کیونکہ دیکھیں نا، اس میں سے ایک جو پروفیسر ہیں مسرور الہی بابر، مسرور الہی کی بیگم جو ہیں وہ پہلے سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں تھی، اور وہاں سے دیکھیں یہ کتنی طاقت ہے جو سابق. اب یہ کہ اگر یہ انکوائری اوپن ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ملزموں کو سزا مل جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جناب علی جو نواز صاحب تھے سابقہ وائس چانسلر جو ہیں ان کو تو راجہ اندر کہا جاتا ہے، وہ راجہ اندر کہلاتے تھے، اور وہ جو راجہ اندر ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پر گل کھلایا. اب وہ جو وہ گل کھلاتے رہے ہیں ان کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اب یہ گڑے مردے جو ہیں نا وہ ان کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ اب جناب جب ایک کہانی سامنے آئے گی تو پیچھے لائن لگ جائے گی. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر ہے جی. کون سا بات کریں گے؟ یہ جو آپ کے استاد ہے نا پروفیسر کا شیطانی کھیل، جی، تو یہ گومل یونیورسٹی کے بھی اندر بھی ایک پروفیسر کا اسی طرح واقعہ آج سے کوئی 6-7 مہینے سال پہلے ہوا ہے جو یوٹیوب پہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن وہ وائس چانسلر بھی ابھی تک وہاں پہ ہے، اور وہ پروفیسر کو تو انہوں نے ہٹا دیا، لیکن ان کو کیس اس کا سالو کر رہے لگے ہوئے ہیں. یہ کون سی یونیورسٹی میں؟ گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان. اچھا جی، ٹھیک. ہاں، وہ تو بہت برا کیس ہوا تھا، انہوں نے پوری ویڈیو بنائی تھی، مطلب جس طرح انگریز بھی نہیں بناتے اس طرح کی ویڈیو تھی. تو پھر یہ جو پروفیسر تھا جس نے یہ کھیل کھیلا تھا اس کو ابھی تک وہیں پہ ہے؟ وہ نہیں، وہ وہیں پہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ابھی وائس چانسلر ہے نا وہاں پہ، تو وہ اسی وائس چانسلر کے دور میں یہ کیس ہوا، اور ابھی تک اس کے کیس کو سالو کرنے پہ لگے ہوئے، یعنی نرم گوشہ ہے اس کے لیے ابھی تک. اچھا، ابھی وہ بحال ہے، کام کر رہا ہے وہ بندہ؟ بحال نہیں ہے، اس کو ابھی وہ یونیورسٹی سے باہر کیا ہے، لیکن اس کو پینشن اور یہ چیزیں دلانے کے لیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے کیس چل رہے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو تعلق رکھتا ہے جو وائس چانسلر کو سپورٹ کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا، ہمیں بتانے کا. ایک نئی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ یونیورسٹی کا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس کے بہت سارے معاملات، اب تو پروفیسروں نے یہ ایک روٹین بنا لی ہے. ناظرین، ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اس شخص کی تصویر جس کے حوالے سے یہ اسکینڈل ہے. ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، جو دوسرے صاحب ہیں ان کو بحال کر دیا گیا، یہ جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے جو صاحب ہیں ان کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا، شاید اس وجہ سے کہ انکوائری ایکسٹینڈ کر گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پروگرام 3 دن سے اسی حوالے سے چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. یہ آواز جو ہے یہ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ 2-4 دنوں میں جو ہے یہ پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھائی جائے گی، اور اس کا جو صحرا ہوگا وہ انشاءاللہ رائل نیوز کے سر جائے گا کہ رائل نیوز نے اس معاملے کو سالو کیا ہے. فیصل صاحب، آپ جانتے ہیں ان صاحب کو جن کی یہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں نا، بات یہ کہ جن کی تصویر دکھائی گئی ہے، اب ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ پڑھا رہے ہیں، جن کو آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیرستہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، اور جب آپ ان سے ہی غلط قسم کے مطالبات کریں گے، غلط قسم کی باتیں کریں گے. دیکھیں ابھی ایک لائیو کالر تھے جنہوں نے ڈیرہ غازی خان کی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی، پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہوئی. پتہ نہیں یہ پروفیسر حضرات جو ہیں، آج کے دور کے پروفیسر حضرات جو ہیں، ان کے ذہنوں کے اوپر
ایک ایسا جنسی جنون چھا چکا ہے کہ حکومت جو اچھا پھر ان کی سرپرستی کیا ہے؟ سرپرستی ان کی جو ہے نا وہ بیوروکریٹ کر رہے ہیں، سرپرستی ان کے پولیٹیشین کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اب جس طرح وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ہے، بھئی ان کے پاس کوئی 100-150 کے قریب کیس ہے جعلی ڈگریوں کا. انہوں نے ممبران اسمبلی کی ڈگریاں جو ہیں جعلی، ان کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ جعلی ڈگریاں ہیں. بے شمار بیوروکریٹس ہیں، ان کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا. پر یہ سیکنڈری بورڈ جو تھا اس کے ایک سابق سیکٹری تھے، بڑی لوٹ مار انہوں نے کی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. ان کے پر بھی بے شمار کیسز ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کریں گے؟ میں آزاد کشمیر سے حاجی محمد بشیر کوٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی بشیر صاحب فرمائیے. سر یہ جو ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پروفیسر صاحب نے جو کارنامے کیے ہیں سر، یہ ہے کہ ماں باپ اپنے گھر سے بچے کو یا بچی کو سکول کے حوالے کرتے ہیں یہ کہ ان کے بچے ہیں، تو ایسے واقعات ہوئے تو ہمارے بچے یا ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو سر یہ ہے کہ اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہے کہ دیکھو ہماری بچیاں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، تو سر یہ ہے کہ اس طرح ہم سکولوں میں کیسا بھیجیں گے؟ حکومت اس لیے نہیں کرے گی کہ حکومت کے بچے اور بچیاں ان یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھتی ہیں، یہاں نہیں پڑھتی ہیں، وہ ملک سے باہر. یہ تو سرکاری یونیورسٹیاں جی، وہ تو بیوروکریٹس کے بچے تو لندن امریکہ میں پڑھتے ہیں. میرے اور دوسروں کے بچے پڑھتے ہیں. ہاں سر، تو یہی ہے نا، ہم لوگ کو یہ فکر ہے ابھی ہم بچے یا بچیاں کیسا کالجوں میں بھیجیں یا کیسا سکول بھیجیں؟ ہمارے ساتھ کیا یہ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. جی اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان بد کردار حکمرانوں کو ان کی سیٹوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، ان کو سمندر میں غرق کر دیں. اس لیے کہ یہ وہ مکروہ لوگ ہیں، وہ منطقی کوے ہیں جو کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ کا حقوق جو ہیں ان کو غصب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ اس وقت ہماری عوام، ہمارے لوگ اس وقت غربت کی چکی میں اس بری طریقے سے پس رہے ہیں کہ نہ آٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں. اگر یہ پل بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں تو اپنے محلوں کو جانے کے لیے بناتے ہیں. ان کے پاس جو ہے 5-5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے، بلٹ پروف گاڑی میں یہ سفر کرتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو اور میرا خون نچوڑ لیا ہے. سر یہ ہے کہ کہیں ایسے بھی غریب لوگ ہیں جن کو مزدوری کرتے ہیں تو کچھ آدھا پیٹ بھرتے ہیں، آدھا اپنے سکول کے بچوں کی فیس جمع کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی حال کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں؟ اپنا ملک چھوڑ گیا. قائد اعظم نے یہ ملک پاک کشمیر اپنا پاکستان پاک بنایا تھا، تو اس کی آج کیا حالت ہو رہی ہے؟ آپ کو بھیا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے بزرگوں نے خون دے کے اس کو سینچا ہے، اور آج آپ اپنا خون پسینہ جو ہے وہ بہا کے اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے، ان کو طاقتور بنائیں گے. لیکن صرف میں آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ تمام مل کے ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ وہ لوگ موجودہ جو حکمران ہیں، جس شخص نے آپ کے کام نہیں آیا، جس نے آپ کی آواز ایوانوں میں نہیں اٹھائی، جس نے اپنے علاقے میں کام نہیں کروائے، جس نے میرٹ کے اوپر کام نہیں کیا، اس کو آپ ووٹ نہ دیں. جب آپ کے ووٹ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کو نکال کے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس کے بعد جو حکمران آئیں گے وہ ضرور آپ کے کام آئیں گے. ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا اور ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی. بس سر دعا کریں اللہ پاک ہے کہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، کہ ہم اپنا ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر مصیبت مشکل گھڑی کے لیے ہم حاضر ہیں. اب ہمارے بچے، ہماری جان مال سب قربان ہے، مگر یہ یقین کرو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے کال پرسوں کے جب یہ واقعہ میں نے سنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. ناظرین، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی درندہ ہے تو دوسرے جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں. ہر جگہ پر اچھے اور برا جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، اچھائی کی جیت ہوتی ہے. تو آپ ان برے لوگوں کی وجہ سے، ان چند برے عناصر سے
ڈر کر دبک کر اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تعلیم جیسے زیور سے محروم مت کریں اور اپنے بچوں کو یونیورسٹی کالجز اور اسکول بھیجنے سے اس حوالے سے مت ڈریں کہ وہاں پر ان جیسے تمام لوگ ان جیسے ہی وہاں پر ہیں. جہاں پر یہ ایک ہوگا وہاں پر 10 جو ہیں وہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اس لیے اس طرح کی کوئی حوصلہ شکنی والی بات یا حوصلہ شکنی والی جو سوچ ہے وہ اپنے پاس مت آنے دیجیے گا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر یہ ہم آپ کے پروگرام تو دیکھتے رہتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو آپ چلاتے ہیں یہ ہم غریبوں کے لیے بہت سوٹیبل ہیں جی. اس طرح کے کچھ دن پہلے ایک ان کی پروفیسر تھی, ان کو انہوں نے نا ایک کوشچن کیا پروفیسر کو ایگریکلچر کے بارے میں. جی جی. اور اس کو بیسکلی خود اپنی ایگریکلچر کے بارے میں نہیں پتا کہ ہماری کتنی جو ہے کاشت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. یہ سب آپ کی بات بجا ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ سب جو ہے ریلو کٹھے کر کے رکھے ہوئے انہوں نے. جی. تو آپ سے بہت ہم امید رکھتے ہیں میڈیا سے اسپیشلی کہ اس طرح کے جو نیچرلی میٹر ہیں پاکستانی عوام کے لیے جو دکھ کی بات بنے ہوئے ہیں تو ان کو سالو کرنا صرف اور صرف میڈیا کا سہرا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب, یہ میں ایک سوال میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا, اب پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں. کیا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 60 دن 30 دن 35 دن 40 دن تک لمبا کر کے, کیونکہ اگر اس کو یہ لنگر آن کریں گے, اس کو لٹکائیں گے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ جو ہیں, ان بچیوں کے ماں باپ جو ہیں وہ شرمندگی محسوس کرتے 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 آخر تھک جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کو اس دوران کوئی لالچ دیے جائیں گے, کچھ تھوڑا سا گھیرا جائے گا, تھوڑا سا ان کو سفارشیں کروائی جائیں گی, بیچ میں لوگوں کو محلے داروں کو ادھر ادھر سے ڈال کر ان کو کپچر کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کس بات سے اندازہ کریں کہ کل ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا اور اس ہماری بہن نے کہا تھا کہ بحال ہونے کے بعد جب یہ آئے ہیں, میرے خیال ایک لائیو کال ہے, میں آپ کو بات ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب سردار ارشد خان دمیال سے بات کر رہا ہوں. جی خان صاحب فرمائیے. پہلے تو میں آپ کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے عوام کے لیے یہ ٹائم نکالا ہے اور لوگوں کو یہ چانس دیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور یہ آپ کی ایک عوامی خدمت ہے کہ آپ نے خلق خدا کو یہ آپ نے ٹائم دیا, اور یہ بہت بہترین بات ہے, بڑی محبت ہے. اصل موضوع کی طرف میں آؤں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے یہ پروفیسر صاحب کے یا دوسرے کسی یہ اس طرح کے اسکینڈلز کی آپ نے بات کی ہے, جب ہم اپنی سوسائٹی کو ویسٹرنائز کریں گے, ہم اپنی روایات کو چھوڑ دیں گے, ہمارے اپنے ہیروز کو چھوڑ دیں گے, جب ہمیں اپنے کلچر کو چھوڑ دیں گے تو اس کے یہ رزلٹ کی آؤٹ کمز ہونے ہی ہونے ہیں. ابھی میں آپ کو خاص ایک بات بتاؤں گی, یہ تو پروفیسر صاحب کی حد تک آپ کو یہ دیکھنے کو سننے کو ملا ہے, یا انٹر اسٹوڈینٹس کی جو حالت ہے وہاں بھی ایسے ایسے اسکینڈل رہے. میں راولا گول میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک لڑکی نے اپنی ویڈیو بنوائی ہوئی تھی, وہاں پہ بڑا یہ مسئلہ ہو گیا. تو لہٰذا اس میں ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ کردار جو ہے یہ ادارے جو ہیں, یہ گھر سے یہ ٹیچر سارے ہماری قوم کا ایک جو کردار ایک نیگیٹو سائڈ میں جا رہا ہے, سیکس کی سائڈ پہ جا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, اس کردار سازی کی ضرورت ہے جناب. جب یہ کردار سازی ہوگی تو پھر ایک اچھی نیشن, اچھا لیڈر, اچھے لوگ سامنے آئیں گے. لیڈر اچھا کیوں نہیں آ رہا, بیوروکریٹ اچھا کیوں نہیں آ رہا, ان کی کردار سازی نہیں ہے جناب. ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا پھر یہ معاشرے پہ یہ اثرات یہ پڑیں گے. یہی ریزن ہے, اور ہم جا رہے ہیں رسولائزیشن کی طرف. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے خان صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بجا فرمایا آپ نے کہ ہماری جو بات ہے اس میں معاشرتی پہلو بہت زیادہ افیکٹو ہے, اس میں معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارا جو بچہ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے وہ صرف انگریزی بولنا سیکھنا چاہتا ہے, اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی انگریزی بولے, اسلامیات اسے آئے یا نہ آئے. آج کا ہمارا بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے محمد بن قاسم کو نہیں جانتا, سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں جانتا, اور وہ سر سید کو نہیں جانتا, اور وہ جانتا ہے تو مائیکل جیکسن کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے تو آج کے سنگر کو جانتا ہے, وہ امریکن برٹنی کو جانتا ہے, اس طرح کے لوگوں کو وہ جانتا ہے. لیکن ہمارے ان قائدین کو جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور اسلام کا پرچم بلند رکھا اور اپنے آپ کو اور اپنی اس جگہ کو منوایا جہاں وہ رہتے تھے, جو ان کا کلچر تھا, جو ان کا رہن سہن تھا, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جب تک ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم وہ دینی چاہیے. یہ آپ کے تلفظ سے میں یہ پوری قوم کو یہ کہہ رہا ہوں یار, ہماری
ہماری اردو زبان کسی سے کم نہیں ہے. میں بیسیکلی سدوئی فیملی سدن خاندان سے بلانگ کرتا ہوں, راولہ کوٹ سے تعلق کے درمیان میں میری رہائش ہے. ہمارے لوگ بڑی خوشی سے اردو بولتے ہیں, اردو کو آگے لانا چاہیے. میری بچی یہاں دمیال میں پڑھ رہی ہے, اس کو یقین جانے کہ 7 کتابیں ہم نے BSc MSc میں 7 کتابیں پڑھی ہیں, تو وہ 7 کتابیں ساری انگلش میں ہیں, سارا وہ ویسٹرن کلچر ہے, پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے غالباً لائن کٹ گئی. خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایک اچھی کال ہمیں دینے کا اور ایک اچھی بات کرنے کا. فیصل صاحب یہ بات واقعی ایک معاشرتی برائی, اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہم واقعی ویسٹرنائز ہو رہے ہیں. ہم اپنے اولاد کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی سائیکی ہماری یہ ہوتی ہے, ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب گھر آئے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے گڈ آفٹرنون کہے, گڈ ایوننگ کہے, گڈ نائٹ کہے. ہم اس سے جب ہاتھ ملانے لگتے تو ہم یہ نہیں کہتے بیٹا السلام علیکم, ہم کہتے ہیں بیٹا شیک ہینڈ کرو. ہم کوئی کھانا کوئی بچہ کھا رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے بیٹا اس کو ختم کر کے اٹھنا, ہم یہ کہتے ہیں بیٹا اس کو فنش کرو. اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, لیکن کم از کم اس حد تک تو نہ سکھائیں. اس حد تک تو کم از کم اس طرف تو آئیں کہ آپ کے بچوں کو یہ بھی پتا ہو کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری ہسٹری کیا ہے, ہمارے ہسٹری کے وہ بڑے لوگ کدھر ہیں, وہ بڑے لوگ جن کو ہم بھلا بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ زبیر احمد صاحب ہیں, نون لیگ کے رہنما, جو کہ ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. سر وعلیکم السلام. زبیر صاحب کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں جناب الحمدللہ, دعائیں ہیں آپ کی. زبیر صاحب آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی حوالے سے ہمارا پروگرام کڑوا سچ ہے, جس میں آپ کو ہم نے زحمت دی ہے, آپ سے بات کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر مزید کیا کارروائی اور مزید کیا ہو رہا ہے. جی فرمائیے کیسی صورتحال ہے. جی آپ کو تو معلوم ہے, آج تو سارا دن آپ میرے ساتھ ہی رہے ہیں اس سلسلے میں. جی اور پہلے میں آپ کو یہ مبارکباد دے دوں کہ آپ نے آج ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھا, آج آپ نے نون لیگ کے منسٹرز کو بھی ملے, آج آپ نے بہت کام کیا. تو اس سارے کام میں کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی بھی ایک شخص ایسا ہو جو اس کی فیور میں ہو, اس کام کی فیور میں ہو, یا کوئی بھی ایک شخص ایسا ہو جو اس کو اچھا کہہ رہا ہو. ہر طرف سے لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے. اور اگر یہ دیکھیں کیسے بھائی اور فیصل درانی بھائی, ایک معذرت کے ساتھ بات کروں گا, میں نے بھی اپنے خدا کو جان دینی ہے اور میں نے بھی کل کو قبر میں جانا ہے. صرف ایک بات میں کہوں گا, 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم. جی ابھی یہ لوگ ملزم ہیں, اور اگر جس طرح سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں اور ثابت ہو گئیں, تو جب یہ مجرم بن جائیں گے تو پھر ان کے اوپر وہ لعنت کا طوق یقینی طور پہ پڑ جائے گا. ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ باتیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ معاملات ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن سے ہم ان کو پکڑ لیں, اور ایک لمحہ بھی ہم ایسا کوتاہی نہ کر جائیں کہ جس میں ہم کسی بے گناہ کو سزا دلوا دیں یا کسی گناہگار کو ہم چھوڑ دیں. تو یہ کیسر بھائی اور فیصل بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت ایفرٹ اس سلسلے میں کر رہے ہیں. اور 1-2 باتیں اور کہ لوگ اس موقع پہ آ کے نا اپنی سیاست چمکانے اور دکانداری جو شعبے باز قسم کے لوگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا زبیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے, زبیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی صورت بھی میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, میاں نواز شریف یا ہماری کابینہ کا کوئی بندہ یا ہماری ٹیم کا کوئی بندہ اس قسم کی حرکت میں ملوث پایا کہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہو, تو وہ نہیں رہے گا نون لیگ میں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے آج دیکھا اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. دوسرا ایک اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے اس سلسلے میں آج کیسا بھائی آپ نے میں نے خاصا پلان کیا تھا, ہم FIR لانچ کرتے ہیں, FIR درج کروائیں گے. اگر پولیس نے بیت الحال سے کام کیا, FIR درج نہ کی, تو مقدمہ درج کرواؤں گا, اور جو اس پہ ایکسپینڈیچر آئیں گے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور عدالت سے جا کے پرمیشن لیں گے. یہ چند 5-10 دن کا کام ہے, زیادہ کام نہیں ہے. اچھا زبیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے, آج واقعی آپ نے ہمارے ساتھ بھی وقت گزارا, ہم نے بھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے وقت گزارا. ایفرٹ آپ کی پوری ٹیم 19 رکنی ٹیم جو ہے وہ آپ کے طرف سے آئی ہے, نون لیگ کی طرف سے بنائی گئی ہے. اس کے اوپر انکوائری کرنے کے لیے سیپریٹ انکوائری ہو رہی ہے, آپ اپنے طور پر اس کو کر بھی رہے ہیں. آج آپ نے بہت ایفرٹ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں آپ کے ساتھ, منسٹر حضرات سے بھی ملا ہوں, MP حضرات سے بھی ملا ہوں, کسی بھی طرف سے ہمیں کوئی حوصلہ شکنی والی بات نظر نہیں آئی. ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 60 دن دیے گئے ہیں انکوائری کمیٹی کو پیڈا ایکٹ کے تحت. کیا یہ انکوائری جلد از جلد ختم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا زور یا اس طرح کی سفارشات کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک کام کریں کہ اس کو جلد از جلد, کیونکہ جتنا یہ لٹکایا جائے گا اتنا ہی ان ماں باپ کی, ان والدین کی, ان بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی. کیسے بھائی گزارش یہ ہے, یہ ہماری مجبوری ہے, ایک قانون ہے اور ایک قانون کے تحت بہت
پاکستان میں تو ایسے ایسے قانون بن جاتے ہیں کہ جو جناب جہاں پر اربوں خربوں ڈالرز بھی لے کے بھاگ جائیں اس قانون کی آڑ میں وہ ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور چوروں ڈاکو کو ہم لوگ گارڈ آف آنر دے دیتے ہیں۔ یہ قانون اس قسم کا ہے جو پیزا ایکٹ ہے، اس میں 60 ڈیز قانونی طور پہ دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ قانونی حق ہے۔ دیکھیں سزائے موت دینے سے پہلے بھی وہ ضرور پوچھتا ہے، جج سے پوچھ رہے جناب بتاؤ جو قانونی حق ہے وہ سارے پورے کیے لیگلی۔ غالباً لائن کٹ گئی۔ زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اس کام میں بہت زیادہ بہتر ایفرٹ کرنے کا۔ ساتھ ہی میرے خیال کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ناظرین میں پروگرام کے ختم ہوتے وقت ایک ضرور مصرع آپ کو سناؤں گا کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے کہ میں ہر ایک کی بنوں صدا کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے صرف رزق حلال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سبھی بلاؤں کو ٹال دے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور سارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔